नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन सदक़ल्लाहु मौलाना नबी व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आने वाले सब मुअज़्ज़िज़ मेहमान, ख़ुसूसन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपका सफ़र कबूल फ़रमाए, आपके नीयतों और आपके जज्बों और मोहब्बतों को बढ़ाए और जो आपके इरादे हैं उनमें अल्लाह ताला बेहतरी और कामयाबी अता फ़रमाए। रमज़ान की आमद है, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं और दुआ करते हैं कि ये बाबरकत महीना ज़िंदगी में हमें नसीब हो और ये बहारें रहमतों की, मग़फ़िरतों की, बख्शिशों की हम सबको हासिल हों। इसके लिए हमें रूहानी, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार रहना है और कोशिश करनी है। सबसे अहम तरीन चीज़ जो हमारे लिए मुक़द्दम है वो हमारी सेहत है और हम सब इसका ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ कि कुछ मामूलात ज़िंदगी इतने मुश्किल और चैलेंजिंग होते हैं कि अब बहुत सारी मर्तबा हम अपनी सेहत और अपने जिस्मानी तंदुरुस्ती को भूल जाते हैं। आज इसको उम्मीद है कि चूँकि ये मैं अपनी सूरत हाल को सामने रख कर अर्ज़ कर रहा हूँ तो उसके फिर नतीजा भी भुगतना पड़ता है। जब हम भूल जाते हैं अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को तो फिर उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो मैं नसीहत करता हूँ अपने आप को और आपको भी कि हम सब इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दें। अल्लाह ताला हमारे लिए भलाई चाहता है, दुनिया की भलाई चाहता है, अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत की भलाई चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दुनिया की कामयाबी को पसंद फरमाते हैं, आखिरत की कामयाबी को पसंद फरमाते हैं। ये सारी कामयाबियाँ जद्दोजहद और मेहनत से मिलती हैं, अमल से मिलती हैं और अमल तब मुमकिन होता है जब हम जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर ठीक ठाक हों। तो हमेशा हम सब ख्याल रखें, वॉक करें, मुतहर्रिक रहें। सबसे बड़ी कमज़ोरी और ख़राबी हमारे इस मुआशरे में ये पाई जाती है कि मुसलसल बैठे रहते हैं। अगर उठना पड़ जाए तो हमें उठना गवारा नहीं होता। हत्ता कि पानी का गिलास चाहिए तो हम बैठे ही रह जाते हैं, किसी और को बोलते हैं, बीवी को बोल देंगे, बेटे बेटी को बोल देंगे कि मुझे गिलास ला कर दे। हालांकि हम उस कुर्सी पर, सोफे पर बैठे बैठे हमें घंटा हो चुका होगा और मुसलसल एक जगह जमकर बैठना ये एक तरह से जिस्म के लिए कोई इतनी पसंदीदा सूरत हाल नहीं होती। जिस्म इंसान का अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि इसको तहर्रुक चाहिए। देखो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा तुम जिक्र करो इस हाल में कि तुम खड़े हो। उसमें चलना भागना सब आ गया। इस हाल में कि तुम बैठे हो, इस हाल में कि तुम लेटे हो। यानी ये सारी जो इंसान की ज़िंदगी में जिस्म की लवाज़मात हैं ज़िक्र के साथ साथ अल्लाह ताला ने वो भी बयान फरमा दी है। तो इसका हम ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है कि हम ज़रूर इन चीज़ों पर गौर फरमाएंगे। ब्रांचेस ये रिपोर्ट देती हैं कि हम सेहत का ख्याल रखते हैं, हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं, हम डायबिटीज़ को चेक करते हैं, वॉक का एहतमाम करते हैं। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी इस चीज़ की उतनी अहमियत है जितनी मर्दों के लिए है। तो उनको भी हम ऐसे मौक़े फ़राहम करें क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आप अपने
زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ واک کرتے تھے۔ تو دوستو، خواتین کو بھی اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ تو ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر تعلیم آ جاتی ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم، ابھی دوست بتا رہے تھے، بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ ہمارے دوست الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرے مرشد کامل کی نظر ہے کہ ہمارے دوست نہ صرف اپنے بیٹوں کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوا رہے ہیں اور یکساں مواقع ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے پیاری بیٹیوں کو کتنی محبت، شفقت، تعلیم اور تربیت دیتے تھے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جماعت نے اختیار کیا ہوا ہے، اس پر جماعت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دوست آ کر بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے تو بیٹی انجینئر ہے، یہ دوست آ کر یہاں یہ احوال سناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح چلے گا اور ہمارے علم، آگہی اور شعور میں بہتری آئے گی، اور ہم زندگی کی اس مرحلے میں جب اب موجود ہیں، اس دنیا کو بہتر بنانے کی سعی میں اپنی مثبت کوششیں شامل کر سکیں گے، ورنہ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، تنقیدیں کرتے رہ جائیں گے اور طنز کرتے رہ جائیں گے، جو کہ آج ہمارا شاید زیادہ پسندیدہ وتیرہ نظر آتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو رمضان کے حوالے سے ہم رمضان کے مہینے میں سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے، بیمار ہیں، وہ اپنے اس عذر کو نظر میں رکھیں اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں۔ اور اسلام میں، شریعت میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، تو ان کے لیے شریعت میں گنجائش رکھی ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے ہدایات کو نظر میں رکھیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے بعد۔ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، ہم روزہ رکھیں اور اس کا پورا اہتمام کریں، اور دل و جان سے۔ سفر میں بھی قرآن مجید میں جو استثناء دی گئی ہے، ایک مرض کی اور دوسری سفر کی، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور نہ صرف روزے رکھیں بلکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعامل اور تعلق رمضان کے مہینے میں بہتر ہو جائے، اور ہم کوشش کریں جتنی بھی برانچز ہیں وہ ایسا سلسلہ شروع کریں جو ہمارے بھائی قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، وہ پڑھیں۔ جو ہمارے بھائی قرآن مجید پڑھ چکے ہیں ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر سکیں، وہ حروف کی ادائیگی کو بہتر کر سکیں۔ وہ بہت بڑی لحن اور تجوید کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی باتوں کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا توجہ، تھوڑی سی کوشش چاہیے۔ اگر برانچز یہ بھی چیز رمضان المبارک میں کر کے دکھاتی ہیں اور یہ رپورٹ سناتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنے دوستوں نے قرآن مجید جو خدا نخواستہ نہیں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، جو قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا تلفظ درست کیا، اور قاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بنیادی چیزوں پر زور دیں تاکہ ان کا تلفظ اور حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ اگر رمضان کے بعد رپورٹیں ہمیں دوست سنائیں گے تو بہت دل کو مسرت ہوگی، اور بہت ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں گے کہ یہ کتنا شاندار کام کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑے رکھا اور اس کو کامیاب صورت یہ دی کہ اس کی تلاوت کو بہتر بنایا ہے۔ تو امید ہے کہ دوست اس پر توجہ دیں گے اور مثالی برانچز اس پر کام کریں گی اور برانچز اس پر کام کریں گے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہ سب کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ صرف کسی خاص گروہ سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص پسندیدہ لوگوں سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ رب العالمین کا اعلان ہے جو ہمارا بھی پالنہار ہے، اس ملک کا بھی، اور جو اس ملک کے آس پاس دیگر ممالک ہیں ان کا بھی پالنہار ہے،
جتنے بھی ملک اس خطے ارض پر بستے ہیں ان کا بھی پالنہار ہے، اس پوری کائنات جہاں تک ابھی انسان پہنچا بھی نہیں، اتنی بڑی کائنات کا بھی وہی پالنہار ہے۔ تو وہ سب کو یہ بتا رہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ تو کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ہم نے اتنے کیے ہیں؟ ایسے ایسے گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ کر گزرے، یا چھپ کے کیے یا ظاہر ظہور کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری وہ ذات ہے جو سب کے سب گناہ معاف کر دیتی ہے، سب کے سب۔ ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر بات کی جا رہی ہے، ہماری دامن تو کسی شمار و قطار میں بھی نہیں آتی۔ تو اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر، سب انسانوں پر، جو کہ ہمارے چھوٹے سے اتنے سے ذہن میں یہ بات کاش آ جائے۔ کہتے ہیں نا خدا کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے خدا کی پہچان، کہ وہ جب بخش دیتا ہے تو پھر سب بخش دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پروردگار اللہ کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اپنی حاضری لگاتے رہنا چاہیے، اور حاضری ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ اب ہمہ وقت حاضری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اولاد بھی ہے، ہمیں تو بچے بھی ہیں، ہمیں زمینیں بھی ہیں، ملازمتیں بھی ہیں، تو باس کی بھی حاضری دینی ہے، باپ کے پاس بھی جانا ہے، بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ جب مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے دروازے پر ہوتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہوں۔ پر بٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، چو ونی وڑکار ہت نہ گولی ہو تکے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار۔ ہم وہ بٹائی صاحب فرما رہے ہیں کہ تم وڑکار جو سسی نکلی تھی، تو ایک علاقہ شاید وڑکار کا بھی اس کے راستے میں پڑتا تھا کہ تم وڑکار کیوں جا رہی ہو اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے، یہیں کہیں آس پاس کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ تو دوستو، ہمیں ادھر ادھر جا کر ڈھونڈنے کا شوق ہوتا ہے، بھائی اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، وہ بھی بڑی بات سنا رہا ہے، وہ بڑی دعویٰ کر رہا ہے، وہ بڑی باتیں، کرامتیں، دعوائیں، جلوے، رنگ، روغن، لباس، ساری چیزیں دکھا رہا ہے، چلو اس کے پاس چل کر دیکھتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں مرشد نے کیا سکھایا ہے؟ مرشد نے سکھایا ہے کہ کل بھی ذکر کرو، کیونکہ خدا تمہارا اللہ نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف وہ احساس چاہیے، وہ نظر چاہیے کہ اس کی معیت، اس کی قربت کو محسوس کر سکیں۔ یہ ہنر سکھاتا ہے مرشد کامل، یہ ہنر سکھاتا ہے مرشد کامل کی صحبت۔ بہت سارے لوگ کتے کے بارے میں خرابیاں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کتے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ عجیب سا مرکب ہے کتے کی ذات، اس کے اندر لوگ نجاست بھی ان کو نظر آتی ہے، اور لوگوں کو رحمت سے دوری بھی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو کہتے ہیں بھئی وفاداری تو کوئی کتے سے سیکھے، شب بیداری تو کوئی کتے سے سیکھے، استواری تو کوئی کتے سے سیکھے، یعنی دونوں گروہ پائے جاتے ہیں۔ چلو ہم طریقت والوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ سعدی کہتا ہے کہ ازاں بر ملائک شرف داش تند، کہ خود را بہز سگ نہ پنداش تند۔ وہ سعدی کہتا ہے کہ اس لیے فرشتوں سے بھی مرتبہ اور مقام میں آگے نکل گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ہم طریقت والوں کی بات کر رہے ہیں، جو اور اولیاء اللہ کے ساتھ جنہوں نے صحبتیں کی۔
عربی ادب کی کہانی ہے۔ ایک عابد عالم تھا، وہ خدا کی عبادت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں عبادت کرتے ہوئے اس پر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتا تھا، یہ عربی ادب کی کہانی ہے، سر اٹھاتا تھا تو اس کو سامنے خوانچہ نظر آ جاتا تھا، کھانے کا ایک دسترخوان جس پر کھانا موجود ہوتا تھا۔ تو وہ عبادت کے بعد وہ کھانا کھا لیتا، وہ خوش ہو جاتا کہ بھائی سبحان اللہ، یہاں تو کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، کوئی بستا نہیں، کوئی رہتا نہیں، کیسے خدا مجھے یہاں اس پہاڑ کی اونچائی پر، کوئی میرا واقف نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی جان پہچان، کوئی انسان بنی بشر نہیں، مجھے کھانا ملتا۔ تو یہ اس کا معمول چلتا رہا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا، اس نے عبادت کی، زاہد تھا تو اس نے عبادت کی۔ زاہد اس کو بولتے ہیں جو دنیا کو تیاگ دے، بھائی میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، دین اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ایسے سمجھیے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات سمجھے۔ تو وہ عبادت کر کے معمول کے مطابق اٹھا تو وہ خوانچہ دسترخوان تھا ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ میری عبادت میں کمی رہ گئی ہے، تو اس لیے مجھے وہ خوانچہ، وہ دسترخوان، وہ کھانا نہیں ملا، تو اس نے اور گڑ گڑا کر عبادت کی۔ اس کو نہیں ملا دسترخوان، پتہ نہیں کیسے آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، کس طرح پہنچتا تھا۔ پھر اس نے اور زیادہ گڑ گڑا کر، رو رو کر سجدے کیے، عبادت کی، نہیں ملا۔ ایک کھانے کا ٹائم گزر گیا، دوسرے کھانے کا ٹائم آ گیا، 24 گھنٹے ہو گئے، اب اس کے پیٹ میں مروڑیں اٹھنے لگی، بھوک نے اس کو ستایا۔ تو وہ اپنی بھوک سے پریشان ہو کر ایک محدود ٹائم تک تو وہ بیٹھا رہا، لیکن مجبور ہو کر وہ پہاڑ سے نیچے اتر آیا۔ پتہ نہیں کیا ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں تو کبھی بھی ادھر سے ہلوں گا نہیں۔ وہ نیچے اتر گیا اور جا کر ادھر ادھر جھانکنے تاکنے لگا، تو دور سے اسے گاؤں نظر آیا، اور گاؤں میں گھس گیا اور دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ بندے باہر آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو ان گاؤں والوں میں سے کسی ایک گھر والے نے اس پر رحم کیا، اس کو 3-4 روٹیاں، کچھ کھانے کی اور چیزیں اس کو، یا سالن یا روٹیاں دے دی۔ وہ 3-4 روٹیاں پکڑ کے چلا تو اسی گھر کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب اس کو روٹیاں لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب آگے چلا تو کتا بھی اس کے پیچھے، یہ تیز چلا تو کتا بھی تیز چلنے لگا، یہ دوڑا تو کتا بھی دوڑنے لگا۔ تو پھر اس کو ڈر لگا کتا مجھے کاٹے گا، تو اس نے ایک روٹی پھینکی اور کتا روٹی کھانے میں مشغول ہوا، اس نے دوڑ لگائی، میں نکل جاؤں گا، پہاڑ دور نہیں ہے، چوٹی پر تو کتا آئے گا ہی نہیں۔ کتے نے جلدی جلدی روٹی کھائی یا نہیں کھائی، وہ کچھ کھائی کچھ نہیں کھائی، پھر اس کے پیچھے دوڑ لگائی، پھر اس کو پہنچ گیا۔ اس کے پاس تھی 3 یا 4 روٹیاں، اس نے کہا کتا تو کاٹنے لگا ہے، وہ بھونک رہا تھا، اس نے دوسری روٹی پھینکی، کتے نے اس کو روٹی کو منہ لگایا، اس نے اور تو تیز دوڑ لگائی، تھوڑی دیر میں کتا پھر اس کے پیچھے، تیسری روٹی پھینکی، اب اس کے پاس 1 روٹی تھی، اب اس نے اور زیادہ تیز دوڑ لگائی کہ بھائی اوپر پہنچوں، آرام سے روٹی تو کھاؤں، لیکن کتا پھر پیچھے لگا۔ تو اب اس کو غصہ آیا اور دور دور سے کتے کو کہنے لگا 3 روٹیاں تو تمہیں کھلائی ہیں، 1 روٹی بھی مجھے نہیں بخش رہے ہو، کتنے تم ناشکرے ہو، ناشناس ہو، پر روٹی مانگنے، اور مجھے تم تانے مار رہے ہو کہ تم ایسے ہو، تم کتے ہو، تم نجس ہو، تم پلیت ہو، تم یہ ہو۔ بھائی میں جیسا بھی ہوں، مجھے اتنے سال ہوئے ہیں، میرا مالک 1 دن روٹی دیتا ہے، 3 دن روٹی نہیں دیتا، بھول جاتا ہے اپنے کام میں 3 دن کاٹ لیتا ہوں، لیکن کسی اور غیر کے در کی طرف میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بھوکا ہوں، پیاسا رہوں، کچھ بھی ہو،
मालिक के दर पर पड़ा रहता हूं। ए जाहिद, तुम्हें क्या हुआ कि 24 घंटे में ही तुम अपने मालिक के दरवाजे को छोड़कर नीचे आ गए हो? तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि हम भी इस तरह झांक तांक लगाते हैं। तो यक रागीर महकुम गीर, एक को थामो, मजबूती से थामो। तो मुर्शिद की मोहब्बत में इस्तिकामत अता फरमा। तो ये बुनियादी चीज है जो कि हमें सीखनी होगी एक साहिब तरीकत लोगों की हिदायत की रोशनी में, जिसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। और मुझे उम्मीद है कि ख़वातीन भी समाअत फरमाती हैं, और आपसे उम्मीद है कि ख़वातीन के लिए बंदोबस्त होगा। और आपसे उम्मीद है कि ख़वातीन जिस मोहब्बत और शौक़ से आती हैं वो मर्दों के ताउन से ही मुमकिन होता है। और उम्मीद है कि आवाज़ उन तक सही पहुँच रही होगी। और ये मामूल हर माहाना प्रोग्राम में दोस्तों की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, इसको यकीनी बनाएं जो ख़वातीन आए वो समाअत फरमाएं, उनके लिए नमाज और वज़ू का बंदोबस्त माकूल हो, तकलीफ़ ना हो, ज़हमत ना हो। और फिर माहाना प्रोग्राम में मर्द और ख़वातीन दोनों इससे बहरमंद हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम ख़वातीन भी सुन रही होंगी, हम सब के लिए है। और जो दोस्तों ने तबलीगी तंजीमी अपने अहवाल सुनाए, बेहद मुसर्रत हुई। दोस्तों की मेहनतें काबिल तारीफ़ हैं, नाम और लेने की ज़रूरत नहीं। अभी सब प्यारे हमारे दोस्त हमारे मुखलिस बयान कर रहे थे, बलूचिस्तान से, ठट्टा से, पंजाब से, कराची से। और बलूचिस्तान वालों का काम काबिल तारीफ़ है। कुछ दिन पहले दोस्तों ने अहवाल सुनाया, शायद हब या हब के आसपास के इलाके का, कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की ब्रांचेस 25 थी, तो रूहानी तलबा जमात की ब्रांचेस उनसे भी बढ़कर थी। तो ये एक उम्दा मिसाल हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों ने पेश की है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बाकी हमारे सिंध, पंजाब, सरहद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ जहाँ भी ये दोस्त बसते हैं, तो वहाँ भी इस पैटर्न पर चलेंगे। जितनी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की ब्रांचेस उतनी ही रूहानी तलबा जमात की ब्रांचेस। खुलफाए कराम की बेहद बड़ी जिम्मेदारी है। इस रमज़ान के महीने में मुबल्लिगीन की जिम्मेदारी है, हमारे उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। उनको पहले ही अर्ज़ किया गया है कि ब्रांचेस में वो अपने कुरान मजीद की तैलीम और इस फ़हमी को, कुरान फ़हमी के सिलसिले को आसान और आम करें कि हमारे दोस्त मुस्तफ़ीद हो। यहाँ एतकाफ़ का दोस्त एहतमाम करते हैं, उनको भी यही पैगाम दिया जाता है। और हम सब की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि जो भी निज़ाम, नज़्म व ज़ब्त यहाँ मस्जिद, मदरसा या जो भी लंगर और ख़िदमत फ़ुकरा की होती है, आम मेहमानों की होती है, वो सब जमात की तरफ से होती है। तो इस महीने में बल्कि पूरे साल और आइंदा भी जब हमेशा के लिए सदका फ़ितर हो, ज़कात हो, उस हवाले से आप यकीनी बनाएं कि यहाँ जो दोस्तों ने नज़्म व ज़ब्त कायम किया है उनके साथ ताउन करें और उसमें शिरकत करें। और अपने अहबाब को भी उस तरफ मुतवज्जे करें। जो वफूद हैं हर ब्रांच में तश्कील दिए जाएं, और वफूद भी रमज़ान के महीने में पूरी कोशिश करें कि नई नई जगहों पर पहुँचकर रमज़ान मुबारक का तारुफ करवाएं। और वहाँ तरावीह का अगर एहतमाम नहीं है तो मुनासिब तरीके से तरावीह का अगर एहतमाम वहाँ मकामी लोग कर सकें तो बहुत ही आला है। वो हम अपने बेटे और बेटियों को कुरान मजीद पढ़ाएं। क्या ही अच्छा हो कि माँ बाप खुद अपने बेटों बेटियों को कुरान मजीद पढ़ाएं। वरना तो दीगर सूरत में बेटियों को तालीम देने के लिए खातून हो और बेटों को तालीम देने के लिए मर्द हो, ये ज़्यादा महफूज और आसान तरीका है। तो उम्मीद है कि आप अपने मोहब्बत और इस शौक़ को इस महीने में और बढ़ाएंगे। ज़िक्र की इजाज़त हम सबको है। यहाँ बाएं जानिब इंसान का दिल है, इस दिल में तवज्जो रखें कि दिल ज़िक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।
جیسے ہی آپ یکسوئی کے ساتھ دل کی طرف توجہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا اثر آپ کے رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں، بال بال میں، گوشت پوست میں، ہڈیوں میں اس کا اثر آپ کو اترتا ہوا محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کی رحمت آپ کے روئیں روئیں میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ ہے قلبی ذکر کی برکت۔ اور اگر اس میں آپ زیادہ جلدی اور پائیدار ترقی چاہتے ہیں تو مرشد کی محبت، نسبت اور تصور کو دل میں لے آئیں۔ نقش بندی سلسلے میں مرشد کی نسبت، تصور کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مرشد سے نسبت نہ ٹوٹے، محبت مضبوط رہے، عقیدت تعلق مضبوط رہے، ذکر میں کمی ہوگی تو وہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اگر ذکر میں تگڑا ہے لیکن مرشد کے ساتھ نسبت محبت میں کمزوری ہے تو وہ ذکر ایک دن ایک دن اسے چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اہمیت جو ہے وہ مرشد کامل کے ساتھ نسبت، محبت اور تعلق کو حاصل ہے۔ تو اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں، ہم سب رمضان المبارک کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ہم میں جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس کسی پر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے، اور باقی جو ذمہ داریاں ہم سب کی اجتماعی بنتی ہیں ان کو پورا کریں۔ یہ بہار کا موسم چل رہا ہے، دوست درخت لگا رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کو اور بھی خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہ بہت پیارا اور عظیم تحفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں نیابت اس زمین کی عطا فرمائی ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں بھی اور مخلوق کے مقابلے میں زیادہ بنتی ہیں۔ اس زمین کو خراب کرنے کے بجائے اس کو خوبصورت بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ جو سوال ہوگا فما عملت فیہا، دنیا میں پھر تم نے کیا کیا، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں وہاں بیان کرنی پڑیں گی کہ ہم نے درختوں کو کاٹا، ہم نے جانوروں کو نقصان پہنچایا، پرندوں کو نقصان پہنچایا، نظم و ضبط میں خرابی پیدا کی، گندگی پھیلائی، غلاظت پھیلائی، ہم نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا، تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ آپ جا کر ان حصوں کو دیکھیں۔ ہم رنی کوٹ کی طرف گئے تھے جہاں لوگ بہت کم جاتے ہیں، اتنی صفائی تھی، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم حیران ہو گئے۔ پہاڑ، وہاں کے میدان بالکل صاف ستھرے، جہاں جہاں انسان پہنچتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں، وہ کچرا، گندگی، کوڑا کرکٹ پھیلا کر آتے ہیں۔ بھائی جیبیں اللہ نے دی ہیں، کوئی پلاسٹک کا کوئی بیگ ہے تو ادھر پھینکنے کے بجائے جیب میں ڈال دیں، کوئی صحیح جگہ ملے پھر جیب سے نکالا اس میں ڈال دیا، گھر کے کوڑے میں پھر وہاں جا کر آپ ڈالیں۔ تو ہم صفائی کا دھیان رکھیں۔ دوست صفائی کے حوالے سے گاؤں میں صفائیوں کا ہفتہ منا رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، امید ہے کہ ہم اس سلسلے میں بھی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم رب